फरेब कार, फरेबी लोग, झूठे लोग तो हमारे सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, लेकिन वो फरेबी कोई कुछ और थे और आज के ज़माने के फरेबी कुछ और हैं। उस ज़माने के फरेबी जाहिर में लोगों को धोखा देते थे, जाहिर में लोगों को लूटते थे, और इस ज़माने के फरेबी बातिन में लोगों को धोखा देते हैं, बातिन में लोगों को लूटते हैं। उस ज़माने के फरेबी इतना खतरनाक नहीं थे जितना कि इस ज़माने के फरेबी खतरनाक हैं। जाहिर को ज़्यादा लूटना खतरनाक है या बातिन को लूटना खतरनाक है, ये ज़रा समझने वाली बात है। ये जिसने समझ लिया वो अक्लमंद कहलाता है। तो मेरे भाई, उस ज़माने के फरेबी जाहिर में लोगों को लूटते थे और इस ज़माने के फरेबी बातिन में लोगों को लूटते हैं। तो बातिन में लूटना ज़्यादा खतरनाक है ना, जाहिर से ज़्यादा लूटना, जाहिर से ज़्यादा खतरनाक बातिन में लूटना खतरनाक है। जाहिर से ज़्यादा धोखा देना खतरनाक है या बातिन में ज़्यादा धोखा देना खतरनाक है। तो मेरे भाई, बातिन में जो लोग धोखा देते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है ना। उस ज़माने के लोग जब कुछ जाहिर में करते थे तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हो जाती थी फौरन उनकी इस्लाह के लिए, उनकी रहबरी के लिए, और सरकार उनको हिदायत देते थे, हिदायत पे लाते थे, इस्लाह करते थे। जैसा कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ अरबी ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चंद सहाबा को देखा कि हुजूर से ज़्यादा करीबी हैं, उनको मोमिन से नवाजा जाता है, उनको मोमिन कहा जाता है। तो कुछ और लोग जो थे, जो नए नए ताज़ा मुसलमान हुए थे, तो उन लोगों ने भी अपना लोगों में शुमार करना शुरू कर दिया और प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई हम भी मोमिन हैं, हम भी मोमिन हैं। फौरन अल्लाह ने हुजूर पर वही नाजिल फरमाई। सूरह हुजरात में, सूरह हुजरात अल्लाह की जानिब से यह कलाम उतरी ना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाया कि कालतिल अरबु आमन्ना, कि ये अरबी कहते हैं कि जी हम मोमिन हैं, लम तुकमिनु, इनसे कह दें कि ये अभी मोमिन नहीं हुए हैं, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि ये कहा करें कि अभी तो हम मुसलमान हुए हैं। वमम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, वमन्ना यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान इनके कुलूब में, कल्ब में उतरा ही नहीं और ये मोमिन अपने आप को कहते हैं। तो सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फौरन उन लोगों को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ये आयत नाजिल फरमा दी कि पहले ईमान अपने कुलूब में उतार लो, मोमिन तो पहले बन जाओ, अभी तो तुम मुसलमान हुए हो और अपने आप को मोमिनों में शुमार करते हो। फौरन रब की जानिब से ये आयत नाजिल हो गई और इस तरह से लोगों की इस्लाह होती थी, उन्हें हिदायत पे लाया जाता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को हिदायत देते और उनकी इस्लाह करते। लेकिन आज के दौर के फरेबी और झूठे लोगों का क्या, आज के दौर के फरेबी और झूठे लोगों का क्या, उनको कौन रोके? जो इंसान के दिलों के साथ खेल रहे हैं वो तो जाहिर में था। आज के दौर के झूठे फरेबी तो दिलों के साथ खेलते हैं, बातिन में खेलते हैं, इंसान के रूह से खेलते हैं, इंसान की अंदर की उसकी रूहों से खेलते हैं, उसकी बातिन से, उसके दिलों से खेलते हैं, दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या, उन्हें कौन रोके? ऐसे लोगों की भी इस्लाह के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया है। ऐसे लोगों की रहबरी के लिए भी हमारे सरकार दो आलम ने वो हिदायत का रास्ता दिखाया है, वो तालीम दी है, ताकि वो इस तरह की फरेबकारी और मक्कारी और झूठेपन से निकलकर मोमिन बन जाएं। मोमिन नहीं बनेंगे तो इस तरह की फरेबकारी और झूठेपन में मुब्तला रहेंगे और इस तरह से वो गुमराही के दलदल में डूबते चले जाएंगे।
مومن بن جائیں گے تو دل پاک ہو جائے گا، نہ وہ جب دل پاک ہو جائے گا تو نہ وہ فریب کاری کریں گے، نہ وہ جھوٹے رہیں گے۔ تو ہمارے سرکار نے ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی رہبری کے لیے بھی وہ تعلیم، وہ راستے ہمیں بتائے ہیں، بشرطے کہ ہم آپ اس راستے پر قائم رہیں، تب تو اس راستے پہ چلیں، تو نہ اس راستے پہ چلتے نہیں ہیں، حضور کی وہ تعلیم اپناتے نہیں ہیں، بس حضور کی ایک حدیث کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے سرکار نے آخری زمانے کی یہ حدیث بتائی ہے، پیشن گوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، فریب کار آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے جو گمراہ کریں گے۔ ارے بھائی گمراہ کیسے ہوں گے آپ جب آپ سرکار کی وہ اس تعلیم کو اپنا لیں گے، ایسے لوگوں سے بچنے کی تعلیم اپنا لیں گے اور ایسے لوگوں کے بیچ میں وہ تعلیم پیش کریں گے، تو پھر آپ گمراہ کیسے رہیں گے؟ آپ کی دل، آپ کی روئیں گواہی دیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ گمراہی سے تو آپ کا قلب آپ کو بچائے گا، جب تک آپ کا قلب بیدار نہیں ہوگا تو پھر آپ کو قلب آپ کو کیسے بچائے گا؟ آپ کا قلب جب بیدار ہو جائے گا، جب روحانی قوت آپ کو مل جائے گی، روحانی راستے پہ چلیں گے، تو خود بخود سرکار کی دی ہوئی وہ تعلیمات جو سرکار نے مولا علی کے ذریعے اور ولیوں کے ذریعے ہوتے ہوئے یہ دل والی تعلیم ہم تک پہنچی ہے، ہم صوفیوں تک پہنچی ہے، تو وہ تعلیم اپنائیں گے تو پھر کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ دجال کے فتنے سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اگر مولا علی کی تعلیم سرکار نے مولا علی کو دیا اور مولا علی سے ولیوں کے ذریعے ہوتے ہوئے صوفیوں تک آیا، اور وہ تعلیم اگر ہم آپ اپنائیں گے تو یہ چھوٹے موٹے گمراہی تو چھوٹی موٹی بات ہے، دجال کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اب وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے ہمارے سرکار کی، وہ تعلیم ہے دل والا تعلیم، علم باطن، طریقت کی تعلیم، تصوف کی تعلیم، یہ ہے وہ تعلیم۔ ہم شریعت کو لے کے اگر چلیں گے تو ہم یوں ہی حضور کی حدیثوں کو ہم پڑھتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ بات نہ مانو، وہ بات نہ مانو، اور حضور کی حدیث، حضور نے یہ فرمایا ہے، یہ سننے سے گمراہ ہو جائیں گے، وہ سننے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے یہ حدیث اگر ایک بار ہم نے پڑھ لیا تو کیا ہم آگے بچ جائیں گے گمراہی سے؟ اور ہم اس سے بچیں گے، یہ ایک سے بچیں گے تو دوسرا گمراہ کر کے چلا جائے گا، دوسرا سے بچیں گے تیسرا گمراہ کر کے چلا جائے گا۔ تو کیوں نہ کچھ ایسا تعلیم سرکار نے جو دیا ہے تو وہ تعلیم ہم اپنا لیں کہ جو ہمیں یہ چھوٹے موٹے فتنوں سے تو دور کی بات، یہ بڑے فتنے جو دجالی فتنے ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے، تو وہ تعلیم ہے سرکار کی، وہ دل والا تعلیم۔ ہماری سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہے لیکن ہمارا دل نہیں سوتا، تو ہمارے سرکار کا قلب کیا کرتا ہے؟ تو ہمارے سرکار کا قلب اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے۔ ہمارے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو تیرا پورا وجود فساد میں مبتلا ہے۔ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ سرکار نے قلب کے اوپر خاص توجہ دے کر یہ تعلیم دی، قلب کی تعلیم۔ اور اے بنی آدم، سارے آدم کو اللہ کے رسول نے فرمایا، صرف سنیوں کے لیے، بہابیوں کے لیے، ہندو کے لیے، مسلم کے لیے نہیں، سارے بنی آدم کے لیے حضور نے فرمایا کہ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے، اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے۔ اس تعلیم کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کبھی سرکار کی یہ حدیث تو سرکار کی وہ حدیث سنتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس سے تو لوگ کی سدھار تھوڑی ہوگی۔ اصل سنت کو اپناؤ، اصل تعلیمات کو اپناؤ، جو دل والا تعلیم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کی تعلیم تھی، ایک تعلیم ظاہر تھی، ایک تعلیم باطن تھی۔ تعلیم ظاہر جن لوگوں نے لیا تو وہ کیول مسلمان ہوئے، اور جو تعلیم باطن لیا وہ اصل امت رسول کہلائیں، امت محمدی میں شامل ہوئے، جو دل والا تعلیم لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بیچ میں کہا کہ مجھے حضور سے دو طرح کی تعلیم ملی ہے، ایک تعلیم تو میں نے تمہیں بتا دی، وہ ظاہری تعلیم جو سب لوگ جانتے ہیں، اور دوسری تعلیم اگر میں نے بتائی تو تم مجھے قتل کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کو کہا واقعی یہ تعلیم میں کچھ ایسی خاصیت ہے، ایسی سچائی ہے کہ آج کے دور کے لوگ کیا، پہلے اس زمانے کے دور کے لوگ بھی اگر سنتے تھے نا، اس زمانے میں قانون نہیں تھا، فوراً سر قلم کر دیا کرتے تھے کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ کفر بول رہا ہے۔
یہ کفریت بول رہا ہے، فوراً سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ بات تو دبا لی، لیکن کسی طرح سے مولا علی کے ذریعے ولیوں کے ذریعے وہ دل والی تعلیم گھومتے گھومتے ہم صوفیوں تک آ گئی۔ اور آج کے دور میں تو قانون بھی ہے، لاء بھی ہے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا سر قلم نہیں کر سکتا ہے، اس زمانے میں کوئی قانون نہیں تھا حق بات بولنے میں، سرکار کی اس تعلیم کو پھیلانے میں۔ اس وجہ سے اس زمانے میں بھی لوگ وہ تعلیم نہیں حاصل کر پائے۔ جو ظاہری تعلیم لیے وہ کیول مسلمان ہوئے، جو باطنی تعلیم لیے، جو دل میں اللہ تعلیم لیے حضور کا، وہ اصل امت رسول کہلائیں اور مومن کہلائیں۔ اگر ہمارے سرکار کے زمانے میں وہ باطنی تعلیم، وہ دل والی تعلیم اس زمانے کے لوگوں کو بھی مل چکی ہوتی تو یہ اتنا بڑا جنگ، کربلا کا جنگ جو ہمارے سرکار کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا، یہ جنگ نہیں ہوتی اگر وہ تعلیم دل والی رہتی تو۔ کیا کارن تھا کہ ادھر بھی نمازی تھے اور ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی نمازی تھے ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی اللہ کو ماننے والے ادھر بھی اللہ کو ماننے والے، پھر بھی جنگ ہونے کی کیا کارن تھی؟ ستا کی لالچ کیوں ہو گئی؟ یہ جنگ کا وجہ کیوں بن گئی؟ کیونکہ دل والا تعلیم نہیں تھا۔ دل والا تعلیم، وہ باطنی تعلیم ہمارے امام حسین کے پاس تھا، ہمارے امام حسین کے جتنے بھی اہل بیت تھے ان کے پاس تھا، اور یہ یزیدی لشکر کے پاس وہ دل والا، وہ باطنی تعلیم نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ اتنے بڑے جنگ ہوئے اور ہمارے نبی کے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ تو یہی کارن ہوا، شہید کرنے میں شہید جو ہوئے، اور یہ جو جنگ کربلا کی جو چھڑی تو اسی تعلیم کی بنیاد پہ۔ یہ تعلیم نہیں تھا، اس زمانے کے لوگوں میں بھی تعلیم نہیں تھا۔ اگر یہ باطنی تعلیم، یہ دل والی تعلیم، دل کو پاک کرنے والی، مومن بننے والی تعلیم اگر رہتی، سبھی کو مل چکی ہوتی تو یہ کربلا کی میدان میں یہ جنگ نہیں ہوتی، یہ جنگ نہیں ہوتی۔ تو بھائی وہ ہمارے سرکار کی دی ہوئی تعلیم جو سرکار نے لوگوں کو دی، خاص لوگوں کو دی، خاص لوگ جو یہ تعلیم لیے وہ سرکار کے ایک دم قریب سے قریب وہ صحابہ ہیں وہ، اور سرکار کے اہل بیت ہیں وہ، ہمارے ہر لوگوں تک وہ تعلیم نہیں ملی ہے۔ تو میرے بھائی وہ تعلیم اپنائیں اور اپنے دل کو پاک کریں، اپنے قلب کو پاک کریں اور مومن بنیں، سرکار کی امتی بنے۔ خیر آج کے لیے نہیں، مجھے جو صحیح لگا، مجھے جو ٹھیک لگا، میرے دل میں جو بات آئی میں نے وہ بیان کر دی، اور اللہ باقی خوب لوگوں کے دلوں کو جاننے والا ہے، اس کی دلوں کو پڑھنے والا ہے۔ اللہ باقی انسانیت کو، مسلمانوں کو ہدایت دے، ان کو گمراہیت سے نکالے، میری اور ہم سب کو گمراہی کے دلدل سے نکالے اور بچائے، یہی دعا ہے خدا تعالیٰ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔